सारा है इंसान का। ये जो उरूज जिसकी ये कहानी सुना रहा है, ये हैवानियत का उरूज है। इसकी इंसानियत कहां गई? हवाओं के दोष पे तो उड़ता है, लेकिन मन की दुनिया से तो ना आशना है। ये सितारों पे कमंदे तो डाल रहा है, हमसाए की तो खबर नहीं से कोई। ये दुनिया के ऊपर बड़ा बाखबर शख्स है, लेकिन उसे जो है वो अपने मन की खबर भी नहीं है। हमारा नरम रो तासब पयामे जिंदगी लाया, खबर देती थी जिनको बिजलियां वो बेखबर निकले। ये तो मन से ना आशना है। कहां गई इसकी इंसानियत? ये हवाओं में उड़ता है, अगर चांद की छाती पे कदम रख चुका है, वहां से खाक ला के दिखाता फिरता है कि ये मैंने जो चांद से खाक जो है वो इकट्ठी की थी, और ये देखो मैं तुम्हारे। इंसानियत को इसका क्या फायदा हुआ? ये इंसानियत का उरूज नहीं है। इंसान तो खसारे में है, इंसानियत तो डूब रही है। घर की आग बुझी तो कुछ सामान बचा था जलने से, सो वो भी उनके हाथ लगा जो आग बुझाने आए थे। इसकी इंसानियत कहां गई? ये भाई हो के भाई का गला नहीं काट रहा? कहां गई इसकी इंसानियत? कहा महबूब मुझे कसम है तेरे जमाने की, ये खसारे में है। और कसम महबूब के जमाने की इसलिए फरमाई कि महबूब के जमाने में इंसान उरूज पे था, इंसान नुक्ता कमाल पे था। उस दौर का इंसान देखना हो तो अबू बकर और उमर को देखो। तो कहा महबूब मुझे कसम तेरे जमाने की, ये इंसान खसारे में। अगरचे ये हवाओं के दोष पे उड़ता है, लेकिन इसकी इंसानियत लुट चुकी है। और अगर इसने इंसान देखना है तो महबूब आए तेरे दौर में। ये तो भाई भाई का गला काट रहे, खून सफेद हो गया। एक्सीडेंट में जो बच जाते हैं वो मरने वालों की घड़ियां उतारते हैं। इसकी तो हालत इंसानी जो है वो बर्बाद हो चुकी है। लेकिन हुस्न देखना है इंसानियत का, तो आए तेरे दौर में। जब एक शख्स जख्मों से चूर तड़प रहा है और कहता है आज आए मुझे प्यास लगी है, एक बंदा कहीं से पानी का प्याला लिए उसकी प्यास बुझाने के लिए आगे बढ़ता है और उसको पानी देता है, और वो भी होठों तक ले आता है कि दूसरी तरफ से आवाज आती है आज। तो ये प्याला उसी वक्त पीछे कर देता है और कहता है मेरे भाई को शायद ज्यादा प्यास लगी है, पहले उसे दे दो, मुझे बाद में देना। और ये जब उसके पास जाता है और वो पानी पीने लगता है तो तीसरी जगह से आवाज आती है। ये उसे पानी देता है तो चौथी जगह से आवाज आती है। हत्ता कि 7 अशखास के पास पानी लेके जाता है और हर एक आगे तरजीह देता है। और जब वो 7वें शख्स के पास पहुंचता है तो पहले के कराने की आवाज बढ़ जाती है। ये कहता है पीछे भाग, पहले उसे पानी दे। और जब ये पलट के आता है तो उसकी रूह परवाज कर जाती है। फिर दूसरे के पास जाता है तो उसकी रूह परवाज कर जाती है। पानी का एक प्याला और 7 आदमी जिंदगी और मौत की कश्मकश में, नज़ा का आलम, और एक दूसरे को तरजीह दे रहे हैं। कहा यह था हुस्न इंसानियत का। महबूब जो तेरे जमाने में था, मुझे कसम तेरे जमाने की ये इंसान खसारे में है। अगर खसारे से बचना है तो दामन मोहम्मद का थामना हो। इल्लल्लज़ीना आमनू का बयान इस पे गवाही दे रहा है। तो ये इंसान का खसारा है, इंसानियत का खसारा है। शहज़ादा ने बैज़ावी के हाशिये में एक और खसारे का पहलू बयान किया हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। आप फरमाते खसारा ये है, ये इंसान की जो सांसें हैं, हम लम्हा लम्हा समझते हैं कि हम बड़े हो रहे हैं, लेकिन हम मौत के करीब हो रहे हैं। ये सांसें मौत की तरफ बढ़ने वाले कदम है। तो ये है इंसान का खसारा जो अपनी सांसों के जरिए कर रहा है। इमाम राज़ी लिखते हैं कि एक शख्स फट्टे पे रख के बर्फ बेच रहा था, और एक बुजुर्ग कहते हैं कि मुझे इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र का तर्जुमा समझ में नहीं आता। जब अल्लाह करम नवाजी फरमाने लगे तो फिर हिदायत के सामा उसके लिए बनते चले जाते हैं, और जब किसी की बेहतरी का अल्लाह इरादा न करे तो उसे कुरान से भी हिदायत नहीं मिलती है। तो वो कहते हैं मैं गया बाजार में, समरकंद का बाजार था, वहां एक आदमी फट्टे पे रख के बर्फ बेच रहा था, और आवाज क्या लगा रहा था, तवज्जो चाहूंगी, कह रहा था इरहमू मैं यजूबो रासो मालेही, और मेरे पे रहम करो, मुझसे बर्फ ले लो। अगर तुमने बर्फ खरीदने में देर कर दी तो मैं कमाई क्या करनी है, जो मैंने पैसे लगाए हैं वो भी मेरे लुट जाएंगे, मेरा रासुल माल भी बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि बर्फ ऐसा सौदा है कि अगर ग्राहक वक्त पे ना पहुंचे तो नुकसान हो जाता। कोई और चीज है, आज नहीं बिकी तो कल बेच लेंगे, कल नहीं तो परसों बेच लेंगे, लेकिन बर्फ का अगर ग्राहक वक्त पे ना आया तो कमाई क्या करनी है, रासुल माल भी लुट जाएगा।
تو وہ جانے والوں کو کہہ رہا تھا ارحموا من یذوب راس مالہ، اور میرے پہ رحم کرو، مجھ سے برف لے لو، اگر تم نے دیر کر دی تو میرا اثاثہ بھی لٹ جائے گا، میرا راس المال بھی برباد ہو جائے گا۔ تو وہ بزرگ فرماتے جب اس نے یہ بات کہی تو مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ میں نے کہا کہ ہم بھی اپنے سانسوں کی برف کو پگھلا رہے ہیں، اور قطرہ قطرہ جس طرح برف پگھلتی ہے، سانس سانس کر کے زندگی پگھل رہی ہے۔ اگر جلدی جلدی ان سانسوں کے بدلے میں نیکیاں لے لیتے ہیں تو یہ زندگی بچ جائے گی، ورنہ یہ زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے کا سودا کر رہا ہے، لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے میں بڑا ہو رہا ہوں کہ یہ چھوٹا ہو رہا ہے۔ جب گنتی الٹی شروع ہو جائے تو کام جلدی زیرو پر آ جاتا ہے، کسی کی 60 سے، کسی کی 70 سے، کسی کی 100 سے گنتی الٹی شروع ہے، اور لمحہ لمحہ ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ انسانیت کا خسارہ ہے۔ ایک مفسر ہوا تبا تبائی، ہے تو ویسے ڈاماڈول لیکن بات بڑی پتے کی لکھ گیا ہے۔ وہ کہتا ہے خسارے کا ایک اور پہلو بھی ہے، اور اس میں میں آپ کی تھوڑی سی توجہ بھی چاہوں گا۔ وہ کہتا ہے خسارہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک شے کو ایک حسن دیا ہے تو دوسرے حسن سے اسے محروم رکھا ہے، تو وہ شے کہتی ہے کہ میں خسارے میں۔ اس کی مثال وہ کہتا ہے یہ پھول ہیں، ان میں خوشبو ہے لیکن روشنی نہیں ہے، اندھیرے میں آپ ان سے چراغاں نہیں کر سکتے، تو پھول کہیں گے ہم خسارے میں، ہمارے میں خوشبو تو ہے لیکن روشنی نہیں۔ چاند میں روشنی ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہے، تو چاند کہتا ہے میں خسارے میں، کہ میرے میں روشنی تو بڑی ہے، میرے دم سے کائنات میں اجالے تو پھیل جاتے لیکن خوشبو نہیں ہے، میں خسارے میں۔ ایک بچہ کہتا ہے میرے میں بچپنے کی معصومیت تو ہے لیکن جوانی کا پاکپن نہیں ہے، لہذا میں خسارے میں۔ ایک جوان کہتا ہے میرے میں جوانی کا حسن تو ہے لیکن بڑھاپے کا تجربہ نہیں ہے، لہذا میں خسارے میں۔ اور ایک بوڑھا کہتا ہے کہ میرے میں بڑھاپے کا تجربہ تو ہے لیکن اب بچپنے کی وہ معصومیت کا، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی۔ اور اقبال کہتا ہے، آپ کے شعر اقبال میں آیا ہوں، وہ کہتا ہے کہ جنبش زنجیر در سے لطف آتا تھا مجھے، وہ کنڈی بھی ہلتی تھی تو اس سے بھی لطف آ جاتا تھا، آج تو نغمے بھی نہیں نہ بہلاتے، لیکن اس بچپن میں کنڈی کے ہلنے سے بھی لطف آ جاتا تھا تو غم بھول جایا کرتے تھے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ اپنے جل جانے کا بھی احساس نہیں تھا، جلتے ہوئے شعلوں کو چھیڑا کرتے تھے، اب تو ایک آنسو بھی رسوا کر جاتا ہے، بچپن میں جی بھر کے رویا کرتے تھے، اب تو وہ رونے کا حسن بھی نہیں نہ رہا۔ تو کہا کہ میرے پاس بڑھاپے کا تجربہ تو ہے لیکن بچپنے کی معصومیت نہیں ہے، لہذا میں خسارے میں ہوں۔ ایک شب زندہ دار کہتا ہے کہ میرے پاس سحری کے آنسو تو ہیں لیکن علم کا پاکپن نہیں ہے، اور ایک عالم کہتا ہے کہ میرے پاس علم کے کمال تو ہیں لیکن تہجد کے سجدے نہیں ہیں، لہذا میں خسارے میں ہوں۔ بلبل کہتی ہے میرے لہجے میں تو حسن ہے لیکن میرے بازوؤں میں طاقت نہیں ہے، لہذا میں خسارے میں ہوں۔ شیر کہتا میرے بازوؤں میں تو طاقت ہے لیکن میرے پر نہیں ہے کہ میں اڑ سکوں، لہذا میں خسارے میں ہوں۔ کوئل کہتی ہے میرے لہجے میں تو جادو ہے لیکن رنگ میرا کالا ہے، لہذا میں خسارے میں ہوں۔ مور کہتا ہے میرے پروں میں تو حسن ہے لیکن میرے پاؤں بدصورت ہیں، لہذا میں خسارے میں ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ کائنات کی ہر شے کسی نہ کسی طرح خسارے میں ہے، لیکن پھر کہتا ہے اگر تمہیں شوق ہو کہ ایک ذات ایسی بھی دیکھے جس میں خسارہ نہ ہو تو آؤ مدینے کی گلی میں آ جاؤ۔ حسن کی ساری شوخیاں، جمال کے سارے کریمے اور حسن کا سارا باقپن اگر ایک ذات میں دیکھنے کا شوق آ جائے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیسا داری، ہما دارند آنچے خوباں تو تنہا داری۔ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سب کے سارے حسن ایک پیکر میں دیکھیں تو کہا اس کے لیے میں نے ایک محمد ہی بنا دیا۔ سارے حسن ایک پیکر میں آپ کو ملیں گے، سارے کمال اور سارے جمال اور سارے عروج اور ساری عزتیں اور سارے مراتب آپ کو ایک ذات میں جمع ملیں گے، اور محمد ہوتا ہی وہ ہے جو مجمع کمالات ہو۔ تو کہا کہ یہ ہے ایک خسارے کا پہلو، اور کائنات میں ایک ہی شخص ہے جو خسارے سے بچا ہوا ہے۔ اب جو اس ذات سے وابستہ ہوگا وہ بھی خسارے سے بچ جائے۔ الا الذین آمنوا، جس کے ہاتھ میں یہ دامن ہو وہ خسارے سے بچ جائے گا، ورنہ خسارے سے کوئی بچ نہیں سکتا۔
نہ دولت بچا سکتی ہے، نہ اقتدار کی بچھی ہوئی مسندیں خسارے سے بچا سکتی ہے، نہ کوئی اور انسان کو دنیاوی کمال خسارے سے بچا سکتا ہے۔ اگر خسارے سے بچنا ہے تو ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ لینا ہوگا۔ وہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، اب تو وہ دور بدل گیا ہے، وہ چکی ہوتی تھی جس میں وہ گندم پیستے ہیں، مختلف چیزیں، تو اس کے دو پتھر ہوتے ہیں، ایک نیچے والا ساکن، اوپر والا متحرک، تو درمیان میں اس کے ایک کلی ہوتی ہے جس کے ارد گرد اس کو گھماتے ہیں، تو وہ جو دانے ہیں وہ درمیان خالی جگہ میں ڈالتے ہیں، اس کو گالا کہتے ہیں، اس میں ڈالتے ہیں اور پھر اس چکی کو گھماتے ہیں، تو جو دانے اس مرکز سے، اس کلی سے ہٹ جاتے ہیں وہ پس جاتے ہیں، اور جو اس کلی سے لگ کے رہتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں۔ کہا محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، بچے گا وہ جو تیرے دامن سے لپٹ جائے گا۔ اور یہ میں مفہوم ایمان کا جو آپ کے سامنے دامن مصطفیٰ سے تمسک اختیار کرنا، یہ میری جذباتیت کا کمال نہیں، حقیقت ہی یہ ہے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمہ شرح قائد میں لکھتے ہیں کہ ایمان ہے کیا؟ آپ فرماتے ہیں الایمان ہی تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے علاوہ ایمان ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لیں کہ حضور سے ذہنی تعلق کا نام ایمان نہیں ہے، حضور سے قلبی تعلق کا نام ایمان ہے، اور یہ میرے مسلک کی پہچان ہے۔ صرف ذہنی تعلق کا نام ایمان نہیں ہے، قلبی تعلق کا نام ایمان ہے۔ اس کو مزید سہل کرو تو حضور کو نبی جاننے کا نام ایمان نہیں ہے، نبی ماننے کا نام ایمان ہے۔ ورنہ کتنے لوگ تھے جانتے تھے لیکن ایمان نہ لائے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی وہ ایسے جانتے تھے جس طرح بیٹوں کو جانا کرتے، لیکن اس کے باوجود ایمان نصیب نہیں ہوا۔ ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام۔ پھول کو بلبل جانتی نہیں مانتی ہے، اگر مانتی نہ ہوتی تو پھول کے گرد رقص بسمل کے تماشے نہ کرتی۔ شمع کو جانتے سارے ہیں لیکن مانتا صرف پروانہ ہے۔ تو ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام۔ اور جہاں تک جاننا بمعنی ادراک، تو وہ تو آج تک میرے رسول کو کوئی جان ہی نہ سکا۔ سب سے زیادہ قربت تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل، ان کو بھی کہہ دیا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، سفر و حضر میں میرے ساتھ رہے، سن لو میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ بلکہ ایک مقام پہ فرمایا لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ نبی مرسل ولا ملک مقرب، میرا اور میرے رب کا معاملہ ایسا ہے کہ درمیان میں نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی رسول اور پیغمبر آ سکتا ہے، اور نہ کوئی فرشتہ مقرب درمیان میں آ سکتا ہے۔ تو جہاں تک تعلق ہے حضور کو جاننے کا بمعنی ادراک، تو آج تک حضور کو اللہ کے علاوہ کوئی جان ہی نہیں سکا ہے۔ مولوی کا تو دماغ خراب ہو گیا کہ وہ مسجد میں ترازو رکھ کے بیٹھ گیا اور نبی کو تولنے لگا۔ میں تو کہا کرتا ہوں ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ رات دینے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا ساں ہور ڈٹھا۔ تم نے پتہ نہیں کس کو دیکھا ہے جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا۔ لاہور قصر نور میں ایک شخص، آپ بھی سارے جانتے ہیں، میرا نام لینے کا مزاج نہیں ہے، ٹیلی ویژن پہ بھی وہ چیختا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ نبی تو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا۔ تو میں نے بات میں اٹھ کے کہا، میں نے کہا لوگوں آج تو لوگ اسے ووٹ نہیں دیتے جو تھانے سے نہ چھڑا سکے، سنبھلتا نہیں جن سے اپنا دوپٹہ، سنبھالیں گے کیا وہ کلیجہ کسی کا۔ جو تھانے سے نہ چھڑا سکے لوگ اسے ووٹ نہیں دیتے، اور جو اپنی بیٹی کو بھی نہ بخشوا سکے پھر کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا؟ جو افراد خانہ کی بگڑی بھی نہیں بنا سکتا، جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا۔ میں نے کہا میاں تم اس کی بات کرتے ہو جو سکی بیٹی کو بخشوا نہیں سکتا، ہم تو اس کے قصیدے پڑھتے ہیں جس نے کہا فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ تم اس کی بات کرتے ہو جس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم تو اس کی بات کرتے ہیں جس کی انگلی اٹھے اور چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، اور سڑیاں کھجوراں اگا جان دائے، اور پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے۔
ہم تو اس نبی کو ماننے اور جاننے والے ہیں۔ می وریا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں زلفاں، می وریا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں زلفاں، تے قبلہ اودے بنیا سائم جدے یار نے موڑیاں زلفاں۔ وہ تو رخ پھیر دے تو خدا قبلے نہیں بدل دیتا۔ لوگ کہتے ہیں چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں ساری دنیا ہی مصطفیٰ کی جہاد پہ ہے۔ قبیلہ بنو سلیم کی مسجد ہے، 4 رکعتی نماز ہے، 2 رکعت پڑھی جا چکی ہے، 2 رکعت ابھی باقی ہے۔ خاطر آتر میں بات آئی کہیں قبلہ بدل جائے تو کیا خوب ہو، تو فوراً جبریل آگے کہا محبوب پھر دیر کاہے کی ہے، ابھی رخ پھیر لو۔ اب جن لوگوں نے مسجد قبلہ تین دیکھی ہے کہ پہلا قبلہ بالکل شمال میں اور موجودہ قبلہ بالکل جنوب، اور صحابہ تو ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو بتا دیا جاتا کہ اگلی نماز ہم ادھر پڑھیں گے۔ یہ نماز کا وقت بدلنا ہو نا تو 1 دن پہلے بتانا پڑتا ہے، کل سے نماز ظہر 2:15 بجے پڑھائی۔ اگر اسی دن ایسا کر لیں تو لوگ کہیں گے کہ یہ امام تو سلیقہ ہی نہیں رکھتا ہے، ہم تو آئے 2 بجے کے حساب سے اور 2:15 تک بیٹھے رہے۔ تو نماز کا وقت بدلنا ہو تو 1 دن پہلے بتانا ہوتا ہے، اور یہاں تو قبلہ بدلنا تھا، ایک نماز ہی پہلے بتا دیا جاتا، لیکن کہا محبوب ابھی رخ پھیر لو۔ یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے، کہا میری نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہوگی۔ می وریا کستوریاں دا یدو یار نچوڑیاں زلفاں، قبلہ اودے بنیا سائم جدے یار نے موڑیاں زلفاں۔ وہ تو رخ بدل دے خدا قبلے بدل دیتا ہے، ہم اس نبی کی بات کرتے ہیں۔ تو بات کر رہا تھا کہ ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام ہے۔ یہ تصدیق بما جاء بہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان کے بعد اب یہ بات بھی ذہن نشین کریں کہ اس دنیا پہ سب سے بڑی دولت مجھے اور آپ کو جو عطا کی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے، سب سے بڑی دولت۔ اگر ایمان نہیں سب کچھ مل گیا، کچھ بھی نہیں ہے موجود ہے، تو یہ سب سے بڑا حسن اور سب سے بڑی بہار۔ اقبال کہتا ہے کہ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ یہ وہ دولت تھی جس کے دم سے اجالے ہوئے دنیا پر سب سے بڑی دولت جو حضرت انسان کو دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے، اور قیامت کے دن سب سے بڑی دولت جو حضرت انسان کو دی جائے گی وہ دیدار الہی ہوگا۔ تو یہ سب سے بڑی دولت، اور یہ محض اللہ کی کرم نوازی سے نصیب ہوگی۔ انسان کی زندگی کے اچھے اعمال بعض اوقات ایمان کے نصیب ہونے کا سبب بن جاتے ہیں، یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، لیکن ہوتی محض توفیق خدا بندی ہے۔ اس کی مثال جس طرح المچاشی فرزدق شاعر کا دادا حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آقا کریم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے اسلام کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے، اور پھر عرض کرتا ہے حضور میں نے اپنے زمانہ جاہلیت میں 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا، تو کیا مجھے اس نیک عمل کا جو زمانہ جاہلیت میں نے کیا اس کا کوئی صلہ ملے گا؟ چونکہ شاعر تھے اور شاید بڑا گداز اور نرم دل ہوتا ہے، وہ تو شاخ سے ٹوٹتے ہوئے پھول کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ کیا کہا تھا اقبال نے، دل نہیں شاعر کا ہے کیفیتوں کی رستخیز، کیا خبر تم کو درون سینہ کیا رکھتا ہوں میں، سچ اگر پوچھے تو افلا سے تخیل ہے وفا، دل میں ہر لہجہ نیا محشر پپا رکھتا ہوں میں، در غم دیگر بسوزو دیگر آرا ہم بسوز، گفتبت روشن حدیث سے گر توانی دار ہوش، کہہ گئے ہیں شاعری جزویست از پیغمبری، ہاں سنا دے پڑھ کے ان کو پیغام میں سروش۔ امیر منائی نے غالباً کہا تھا کہ خنجر چلے ہم پہ، خنجر چلے کسی پہ ہم، اور تڑپے جو ہم امیز تو درد سارے جہاں کے ہمارے جگر میں۔ اور اقبال نے آنکھ سے تشبیہ دی شاعر کو ایک جگہ پہ، مبتلا درد ہو کوئی عذر روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ تو جب کوئی ظالم باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے لگتا تو یہ کہتا کہ میں تڑپ گاپن اٹھنیاں دے کر کے اس بچی کی جان چھڑا لیتا۔ اس طرح میں نے 360 بچیوں کی جان چھڑائی، کیا زمانہ کفر میں کیے گئے میرے اس نیک عمل کی مجھے کوئی جزا ملے گی؟ تو حضور نے مسکرا کے فرمایا کہ تجھے اس کی جزا مل تو گئی ہے کہ اللہ نے تجھے ایمان عطا فرما دیا۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو اعمال کی جزا نہیں ہے۔ اسی لیے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اعمال کی جزا بصورت ایمان اگر مل جائے تو مل جائے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر آخرت میں لا خلا کوئی حصہ نہیں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، انسان خسارے میں ہے،
خسارے سے بچے گا وہ جس کے دامن میں چار چیزیں ہیں، ایک ایمان، اور دوسرا اعمال صالحہ۔ ایمان کی زینت ہے، ہمارے احناف کے نزدیک اعمال نفس ایمان میں داخل تو نہیں ہے کیونکہ وہ مجرد تصدیق قلبی کا نام ہے، لیکن ایمان کا حسن جو ہے وہ اعمال ہیں۔ آج ہمارا حال یہی ہے کہ دعوی ایمان ہمارے پاس موجود ہے لیکن مسلمانوں والے اعمال ہمارے پاس نہیں ہیں۔ تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے کالی ہیں ایرانی، خوں کے آنسو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ آج ہم صرف دعوے کی حد تک ہیں۔ شکوے میں اقبال جب چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، صفائے دار سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی گلا ہے ہم سے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ تو جب اس کا جواب آتا ہے تو سنیے، لہجہ تھوڑا سا بدلا کہ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، صفائے دار سے باطل کو مٹایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آباب تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ ذرا کبھی اپنے اندر جھانک کر کے دیکھا کہ ہم ہیں کہاں اور کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ آج ہم مسلمان ہونے کی بات کرتے ہیں لیکن کبھی دیکھیں کہ ہمارے عمل کی پوزیشن اور حالت کیا ہے، آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ لالو لکشمن پرساد نے ایک کتاب لکھی عرب کا چاند، اور یہ ایک ہندو رائٹر ہے، اور اس میں اس نے حضور کی سیرت اتنے خوبصورت اور دل فریب پیرائے میں بیان کی کہ گویا سطروں کے اندر چراغ ہی رکھ دیے ہیں۔ تو کسی نے سوامی لکشمن پرساد سے پوچھا کہ تو نے مسلمانوں کے نبی پر اتنی خوبصورت سیرت کی کتاب لکھی ہے، تو حضور کا غلام کیوں نہیں بن جاتا؟ تو جو اس نے جواب دیا، اگر ہم اس پہ تھوڑا سا تفکر کریں تو وہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے، لیکن اگر ہم اس پہ غور نہ کریں تو وہ ایک گاڑی ہمارے روڈ پہ چلتی ہے، اس کے پیچھے لکھا ہوا ہے عقل نہ ہو تو موجہ ہی موجہ۔ بات یہ ہے، بات سوچنے والوں کے لیے ہوتی ہے۔ تو سوامی نے جواب دیا تھا کہ جب میں نے حضور کی سیرت لکھنے کے لیے امہات کتب سیر کو پڑھا تو یہ جذبہ میرے سینے میں بھی گڑائیاں لینے لگا کہ میں اس نبی کا غلام کیوں نہیں بن جاتا، لیکن جب میں مسلمانوں کے کردار کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں ہندو ہی ٹھیک ہوں، ہمارا کردار لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بنا۔ اور ایک زمانہ تھا کہ ہماری میتیں بھی ایمان دیا کرتی تھی۔ امام محمد کا جب جنازہ اٹھا تو پورا پسرا امڑ آیا، یہودی عیسائی کہنے لگے مسلمانوں کا امام جا رہا ہے اور اس کا آخری دیدار ہے، چلو تم بھی آخری دیدار میں شامل ہو جاؤ، جنازے میں شامل ہو جاؤ۔ لوگ ذوق و شوق کی فراوانی میں آگے بڑھ بڑھ کے جنازے کی چارپائی کو کندھا دے رہے تھے۔ تو اگر کسی عیسائی اور کسی یہودی کا جی چاہا کہ میں بھی مسلمانوں کے امام کے جنازے کی چارپائی کو کندھا دوں، تو ہمیں تاریخ بتاتی ہے پھر جس کا کندھا امام محمد کے جنازے کی چارپائی کو چھوا اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ ہمارے بزرگوں کی تو لاشیں بھی کلمہ دیا کرتی تھی، اور آج ہماری زندہ لاشیں لوگوں کے ایمان کے راستے کے اندر رکاوٹ بنی ہوئی۔ ہم کبھی غور کریں، رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے، کل تلک گردش میں جس ساکی کے پیمانے رہے، خیر تو ساکی سہی لیکن پلائے گا کسے، اب نہ میں کش رہے باقی نہ میں آنے رہے۔ رو رہے ہیں آج وہ دشت جنو پرور جہاں، رقص میں لیلا رہی لیلا کے دیوانے رہے، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ جن انگاروں پہ اس وقت میں اور امت مسلمہ اور آپ کھڑے ہیں، کون اس سے بے خبر نہیں ہے؟ کابل میں کون لٹ رہا ہے؟ کندھار میں کس کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں؟ اور شبرغان کے اندر کس کے بالوں کو نوچ کر کے زخموں میں تیزاب چھڑکا جا رہا ہے؟ غزہ کی پٹی میں کس کے بچے ذبح کیے جا رہے ہیں؟ موصل میں احمد کس محمد بن قاسم کو پکار رہی ہے؟ کندھار میں، کابل میں، دشت لیلا میں، تورا بورا میں، کسورا میں اور دریائے آمو کے دونوں کناروں پر جو قیامت پپا ہے، کبھی ہم نے احساس کیا 1 ارب 40 کروڑ انسان اس وقت خانمہ برباد ہیں۔ 56 اسلامی ریاستیں آج بے بس نظر آتی ہیں اور بے حسی کی ایسی چادر اوپر تنی ہوئی ہے
کہ کسی کو احساس ہی نہیں ہو رہا اور متاع کارواں بھی لوٹا چلا جا رہا ہے۔ ہم تو صرف 313 تھے اور دنیا کو ناکو چنے چبوا کے رکھ دیے۔ تاریخ اس واقعہ کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ جب اب کتنے تو واپس آ کے اس نے جو خبر دی وہ بڑی حوصلہ افزا تھی، اس کے لیے حوصلہ افزا تھی۔ اس نے صنادید قریش کو اکٹھا کر کے کہا کہ یہ عمیر کی رپورٹ سنو، یہ کہتا ہے صرف 3 اونٹ کھا سکیں گے، یعنی 300 سے اوپر نیچے، ان کے پاس اسلحے بھی پورے نہیں۔ تو میری مشاورت یہ ہے، صبح لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی، رسیاں اکٹھی کرو، صبح لوگ پکڑیں گے، اونٹوں کی پشتوں پہ جکڑیں گے اور جا کے حرم کعبہ کی دیواروں کے ساتھ باندھ دیں گے۔ جو بعد میں دور دور سے لوگ آیا کریں گے ان کو ان کا تماشا دکھایا کریں گے۔ یہ نئے لوگ تھے جنہوں نے ایک نئے دین کی داغ بیل ڈالی تھی۔ جب یہ ساری باتیں وہ کر چکا تو عمیر نے جو بات کہی، تاریخ نے اس کو محفوظ کیا۔ عمیر کہنے لگا تم کہتے ہو رسیاں اکٹھی کرو، میں اس قوم کو دیکھ کے آیا ہوں، اگر میری بات مانتے ہو تو رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ واللہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، اس کے لفظ ہیں وَلَٰكِنْ رَأَيْتُ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشَ الْبَلَايَا تَحْمِلُ الْمَنَايَا۔ اے قریش کے سرداروں، اتنا بھی تکبر میں نہ ہو، میں ان آنکھوں سے دیکھ کر کے آیا ہوں کہ یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ نری موتیں اٹھا کے لے آئی اور وہ زخمی سانپوں کی طرح پیچ و تاب کھا رہے ہیں، اور کل ان میں سے کوئی مرے گا نہیں جب تک تم میں سے ایک ایک کو لڑ نہیں جاتا۔ تو اگر تمہارے اتنے لوگ مارے جائیں تو افسوس ہے تمہارے جینے پہ۔ تم کہتے ہو رسیاں اکٹھی کرو، میرا مشورہ ہے رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ پھر اگلے دن عزیمت کی جو داستان مسلمانوں نے رکھی تھی، اس دن کو میرے رب نے بھی یوم فرقان کہہ کے پکارا۔ آج اگر ہم دیکھیں اپنے آپ کو، ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ 1 ارب 40 کروڑ انسان اور یہ ہجوم اور 56 اسلامی ریاستیں ہیں، اور آج ہمارے اوپر جو حال ہے، آج ہے رسوا زمانے میں کلاه لالا رنگ، جو سراپا نازتے ہیں آج مجبور نیاز۔ آج ہم جس جگہ پہ کھڑے ہوئے کون نہیں جانتا ہے، ہر سمت دکھ ہی دکھ پھیلا ہوا ہے۔ ہمیں بڑی سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے اور اپنے عمل کے محاسبے کی ضرورت ہے۔ یہ پچھلے دن گجرانوالہ میں بھی سڑکوں پہ لوگ نکل آئے تو میں بھی لوگوں میں شامل تھا، اور کون شخص ہے کہ جس کو امریکہ کے ساتھ ہمدردی ہوگی اور بش کے لیے دل میں کوئی نرم گوشہ ہوگا؟ وہ بدبخت شخص جس کی آستین کے ایک ایک تار سے مسلمانوں کا لہو ٹپکتا ہے۔ تو میں نے لوگوں کو جو جوش و غضب میں نعرے لگا رہے تھے، ایک بات میں نے کہی تھی، میں نے کہا تھا آج تم امریکہ سے ٹکرانے کی بات تو کر رہے ہو، لیکن کبھی اپنے آپ کو جھانک کر کے دیکھا؟ تمہاری مسجدوں کی لیٹرینوں کے جو لوٹے ہیں وہ بھی تو زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں۔ یہ تمہاری اخلاقی گراوٹ کی کہانی ہے۔ اگر باہر کوئی واٹر کولر نصب کر دیتا ہے تو اس کے اوپر جو گلاس رکھتا ہے وہ بھی زنجیروں سے باندھ کر کے رکھنے پڑتے ہیں۔ یہ ہے ہماری حالت، اور ٹکر لیتے ہم امریکہ سے۔ ہم کبھی اپنے پاؤں کو بھی تو دیکھیں، اپنی صورت کو بھی تو دیکھیں، اپنے کردار کو بھی تو دیکھیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک اچھا مسلمان تو بننے کی بڑی دور کی بات ہے، ہم ابھی تک تو ایک قوم نہیں بن سکے ہیں۔ ہم نے غور کرنا ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اسلام ہم سے عمل مانگتا ہے، صرف زبانی دعووں سے کچھ نہیں ہوگا۔ عمل سے ہم نے اس دعوے پہ دلیل فراہم کرنی ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ حق اور صبر کی وصیت۔ بات لمبی ہو رہی ہے اس لیے میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں۔ یہ وصیت کا جو تکرار ہے، اس میں بھی مفسرین فرماتے ایک حسن ہے، تاکہ مومن کبھی بھی وصیت کے عمل کو کبھی نہ چھوڑے۔ امام قرطبی نے حق پر جو ہے وہ 3 قول بیان فرمائے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حق سے مراد قرآن ہے، اور میں اس میں 2 باتیں آپ کے پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ اس دور میں، بلکہ ہر دور میں، قرآن کے دامن کو تھامنا ہی جو ہے وہ نجات کی ضمانت ہے۔ امام ترمذی نے حضرت علی المرتضیٰ سے حدیث جو ہے وہ تخریج کی ہے کہ حضور قرب قیامت کے تذکروں سے لوگوں کو آگاہ کر رہے تھے۔ تو عرض کی حضور پھر اس دور میں بچنے کی صورت کیا؟ تو بے ساختہ فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید، جو اس کتاب سے جڑ جائے گا بچ جائے گا، اور جو اس کتاب سے پہلو تہی کرتا رہا اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ یہ وہ پاکیزہ کتاب ہے جو روشنیوں کا منبع ہے۔ قرآن مجید کے 5 حق ہیں، اس پہ الگ بحث کی جا سکتی ہے، لیکن میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بڑے درد دل کے ساتھ، کہ کیا ہم نے قرآن مجید کے حقوق کو پہچانا؟ آج ہم قرآن مجید کے ساتھ جو اس کتاب ہدایت کا تقاضا تھا، کیا ہم نے پورا کیا؟ یہ بات درست ہے کہ گھر میں قرآن ہوگا تو برکتیں اتریں گی،
اس بات کا بھی کوئی انکار نہیں کرتا. مکان بنایا, فیکٹری بنائی ہے, دکان بنائی ہے, تو بچوں کو بلا کے قرآن مجید کی تلاوت کروا لیں, برکت ہوگی. میں اس کا انکار بھی نہیں کرتا کہ مرنے والے کی روح کو ایصال ثواب کریں گے تو اس کی قبر میں نور اترے گا. یہ بات بھی درست ہے کہ قرآن کے نور کے مقابلے میں کوئی ناری مخلوق نہیں ٹھہر سکتی. اس کے الفاظ کا دم کریں تو شفا نصیب ہوگی. لیکن مجھے بتاؤ, کیا قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہ تھا؟ آپ کے شہر اقبال میں ہوا, اور اقبال سے پوچھ لیتے ہیں. بڑی خوبصورت بات کر گیا. بندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری با آیاتش ترا کار جزی نیست کہ از یاسین آساں بمیری. وہ کہتا ہے تو جاہل, صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی. قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا ہی کام رہ گیا کہ جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا تاکہ اس کی روح آسانی سے نکلے. اقبال کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی, لیکن مجھے تو افسوس تیرے پہ یہ ہے کہ تو نے قرآن سے بھی مرنا ہی سیکھا. جس قرآن سے تو نے مرنا سیکھا, کاش اس قرآن سے تو نے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا. اس کا ایک ایک حرف زندگی بخش ہے, اس کا ایک ایک لفظ نور بانٹتا ہے, حیات آفری ہے اس کی آیتیں. اور یہ کتاب برکت ہی نہیں, کتاب ہدایت بھی ہے. یہ کتاب رحمت لوگوں کو زندگیاں دیتی ہے, حیات بخش ہے یہ کتاب. اس سے وابستگی اختیار کرنے والا زندگی کا حسن پا جاتا ہے. لیکن تو نے اس قرآن سے بھی مرنا ہی سیکھا, اور تو نے اس کو بس اسی مقصد کے لیے قرآن کو پڑھا. کاش اس قرآن سے تو نے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا اور زندگی کا حسن اس سے کشید کر لیا ہوتا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, حق سے مراد جو ہے وہ قرآن ہے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, اور صبر سے مراد ایک تو دکھوں پہ صبر ہے, شدائد پہ صبر ہے. اور امام قرطبی اور امام رازی اور دیگر ائمہ تفسیر لکھتے ہیں اس سے مراد عبادت پر تسلسل یہ بھی مراد ہے. صبر سے مراد استقامت علی الدین بھی مراد ہے. اور صبر سے مراد جو ہے وہ مشکل حالات میں دین کے دامن کو تھامے رکھنا یہ بھی مراد ہے. آج میری اور آپ کی حالت یہ ہے کہ آج ایک فیشن کے طور پہ یہ بات کہی جاتی ہے جی دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے. میں پوچھتا ہوں, دین پہ آج چلنا مشکل ہے یا جب بلال حبشی چلے تھے تو اس وقت چلنا مشکل تھا؟ آج تو ہم مسجد میں آئے تو قالین بچھے ہوئے تھے, گرم پانی دستیاب تھا, ہیٹر چل رہے تھے, اور ہم کہتے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے. ذرا ان سے پوچھو جن کی چمڑی بھی اتھیڑ کے رکھ دی گئی, جن کے جسموں کو لوہے کی ٹنگیوں سے چھید دیا گیا, لیکن انہوں نے نہیں کہا تھا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے. حضرت بلال حبشی کو جو ہے وہ سنگریزوں پہ کھینچا جاتا ہے اور وہ کنکر ان کے جسم میں کھپ جاتے ہیں اور کھینچ کر کے پھر نکالا جاتا ہے. کبھی تپتے ہوئے کوئلوں پہ ان کو رکھا جاتا ہے. امیہ بن خلف چنگارتا ہے, بلال رک جاؤ, چمڑا ادھیڑ دیں گے. لیکن بلال مسکرا کے کہتا ہے تو تر شروع ہو کے گالی ہزار دے, یہ وہ نشہ ہی نہیں جسے ترشی اتار دے. اور بدنامی سے بڑھتا ہے محبت کا جنون, نشہ اتنا ہی تیز ہوتا ہے جتنی ہوا لگتی ہے. تو جو کرنا ہے کر. بلکہ بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا اور سینے پہ رکھا پتھر, اور بلال مسکرا رہے. اور کوئی شخص پاس سے گزرا, کہا بلال مسکرا رہے ہو اور یہ تمہارے اوپر اتنا ظلم اور جبر کر رہے ہیں؟ تو بلال حبشی نے جو جواب دیا, کہا تم بازار میں جاتے ہو نا مٹی کا برتن خریدنے, تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہ اس کی آواز تو ٹھیک ہے, کہیں کچا تو نہیں ہے. کہا تم تو برتن بھی خریدتے ہو تو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو, میرا رب بلال کی خریداری کر رہا ہے, وہ ٹھونک بجا کے دیکھ رہا ہے کہ کہیں بلال کچا تو نہیں ہے. میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو, خرید لے بلال کو, یہ کچا نہیں ہے, تیری راہ میں جان بھی مارنی پڑی تو قربان کر دے گا. آج شور ہم نے ڈالا ہوا ہے, بڑا مشکل ہے دین کے اوپر چلنا. ذرا اس کی کہانی بھی پڑھو, ذرا اس کی زندگی بھی دیکھو کہ جس کی دونوں ٹانگوں کو دونوں اونٹوں کے ساتھ باندھ دیا گیا اور کہا پھر جا اپنے نظریے سے, ورنہ ابھی جب اونٹوں کو ہانکیں گے تیرا جسم چڑھ جائے گا اور دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا. اس نے کہا کر لو جو کرنا ہے. اور جب اونٹوں کو ہانکا لگایا گیا, ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ جب اس کا جسم چڑھنے لگا اور سرخ سرخ قطرے گرنے لگے تو ہماری عقل تو یہی کہتی ہے کہ اس نے چیخوں سے آسمان کو سر پہ اٹھا لیا ہوگا. لیکن ہمیں تاریخ نے بتایا جب تک زبان بولتی رہی اس کے لبوں پہ یہی تھا, فزتو برب الکعبہ, فزتو برب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم میں زندگی کی بازی جیت گیا ہوں. آج شور ہم کر رہے ہیں, یار ہم سے تو وہ عورت اچھی, ابھی دور کی بات نہیں ہے. اقبال نے نظم کیا وہ ایران کی تارا نامی عورت, جس کو ایک کنویں کے کنارے کھڑا کیا
اس کے سامنے اژدہا ڈالے اس کنویں کے اندر اور بچھو ڈالے اس کنویں کے اندر. کہا پھر جا اپنے نظریے سے ورنہ اس میں پھینک دیں گے تجھے. اس نے کہا مجھے 1 رات کی مہلت دے دو. راجا دی. رات گزر گئی. پھر وہاں لے جایا گیا, کنویں کے کنارے کھڑا کیا گیا. وہ کنواں جس میں اس کے سامنے بڑے بڑے سانپ اور اژدہا ڈالے. کہا پھر جب اپنے نظریے سے ورنہ تجھے دھکا دے دیں گے اور یہ سانپ تیری بوٹیاں نوچ لیں گے. اس نے کہا پھینک دو. کہا تو نے رات سوچا نہیں ہے؟ کہا میں نے سوچنے کے لیے رات تو نہیں مانگی تھی, میں نے رب کی عبادت کے لیے مانگی تھی, میں نے تو استقامت طلب کرنے کے لیے مانگی تھی, رب سے یہ عرض کرنے کے لیے رات مانگی تھی مالک عورت ذات میں. اور میرے سامنے اتنے سانپ اور اتنے پچھو پھینکے گئے, اور جب میں ڈالی گئی نا اس کنویں میں تو وہ میری بوٹیاں توڑیں گے, مجھے ڈنگ ماریں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میری چیخوں کی آواز غیر محرم سنیں اور پھر وہ تمسخر اڑائیں اس پہ, اور محمد عربی کی امت کی ایک باندھی پر وہ تمسخر اڑائیں اور کہے اڑائیں. میرے مالک مجھے صبر دے دے, مجھے حوصلہ دے دے, اور میں نے رب سے یہ حوصلہ مانگ لیا ہے, اب پھینک دو, تم میری چیخ نہیں سنو گے. ہم میں سے تو وہ عورت اچھی تھی, اور آج ہم جو ہے وہ کہتے ہیں بڑا چلنا مشکل ہے دین پہ. ان کی چمڑیاں بھی اتھیڑ دی گئی. حضرت خباب بن ارت کے ساتھ کیا نہ ہوا, حضرت سمیہ کے ساتھ کیا نہ ہوا, حضرت زنیرہ کے ساتھ کیا نہ ہوا. پڑھے تاریخ, عظیمتوں پہ مشتمل تمہاری تاریخ ہے, اور آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں. اور آج ہم دین کے لیے تھوڑی سی تکلیف بھی برداشت نہیں کرتے, بلکہ ہماری بے غیرتی کا حال تو یہ ہے کہ بیرون ملک جانے کے لیے لوگ اپنے آپ کو مرزائی نہیں لکھ رہے. مرزائی ختم نبوت کا باغی ہے, مرزائی گستاخ رسول ہے. 1 منٹ کے سینکڑویں سیکنڈ کے مطابق بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو گستاخ رسول کو کہلوانا کیسے مومن گوارا کر سکتا ہے. آج کتنے لوگ ہیں جو مرزائی لکھ کے بیرون ملک چند ٹکوں کے لیے جو ہے وہ اپنا دین بیچ رہے ہیں. کہاں وہ لوگ اور کہاں یہ زمانہ. وتواصوا بالصبر, دکھ آئے گھر میں چولہا نہ جلے کوئی بات نہیں ہے. ہمارے نبی کی امام منذری نے لکھا ہے کہ حضور جب آئے نا حضرت سیدنا سلمان فارسی کے گھر کے اندر, انہوں نے ایک دن حضور کو گزرتے ہوئے دیکھا, دعوت کی. تو جب حضور کے سامنے کھانا رکھا گیا تو آنکھیں اشک بار ہو گئی, اور پھر ایک روٹی لی اور چند بوٹیاں ایک خادم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا جاؤ ہمارے گھر دے آؤ, میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی ہے. مال کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں, 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. صاحبو میرا لہجہ تھوڑا سا آج بے ترتیب ہو گیا ہے, لیکن آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں. وتواصوا بالصبر, حق اور صبر کی وصیت اس کو کبھی بھی نہ چھوڑیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب سانس ٹوٹ رہی تھی, ایک انصاری آپ کا حال پوچھنے آیا, اور اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی تھی. اس نے کہا حضرت آپ کا کیا حال ہے؟ کہا اللہ کا شکر ہے میرا حال تو ٹھیک ہے, جوان تیرا حال ٹھیک نہیں ہے. اس نے کہا حضرت کیا ہوا؟ کہا یہ شلوار اوپر کر لے, یہ تہبند اوپر کر لے, ایک تو تیرے کپڑے ناپاک ہونے سے بچ جائیں گے, دوسرا تیرا رب بھی راضی ہو جائے گا. اور اس کے بعد آپ کی سانس ٹوٹ گئی اور تائیے چل کو لبیک کہہ گئے. تو وصیت کے عمل کو آج ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے, اور آج ہماری جو حالت ہے اور جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں اسی کشتی کو ہے خوف تلاتم صد ہے منہ موڑ دیے تھے جس نے بڑھتے ہوئے طوفانوں کے. ہم توڑتے تھے تو زمانہ ہمیں راستہ دیتا تھا, دنیا ہماری باج گزار تھی اور ہم کائنات کے حکمراں تھے. لیکن آج وہ لمحے, وہ اندلس کی کہانیاں اور وہ سسلی اور سکلیا کے اندر جو کچھ ہماری جو ہے وہ عظیمتوں کی کہانیاں تھی, آج کہاں ہیں؟ آج کابل میں, کندھار میں, قلعہ جنگی میں, دشت لیلا میں, تورا بورا میں, تقریب میں, موصل میں, بغداد میں, القدس میں, کشمیر میں, دریائے آمو کے دونوں کناروں پر اور ڈل جھیل کے اندر تیرتی ہوئی لاشیں آج کیا کہانی بتا رہی ہیں, اور ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں. صاحبو ہمیں پوری طرح سے یکسوئی سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, اور سورۃ العصر ہمیں جس سمت بلا رہی ہے یہ اس عصر اور اس زمانے کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ میرے بے ترتیب جملوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور وہ رب ایسا فرماتا ہے اشہد بلال عند اللہ اشہد, بلال کی اشہد بھی اللہ کے ہاں اشہد ہے. تو اللہ تعالیٰ میری اشہد کو قبول کر لے اور میرے لفظوں کا درد دلوں میں اتار دے, اور اللہ امت کو کھویا ہوا مقام عطا فرما دے. کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد, مشتے خاکے ماں کو بارے کوچائے یارے نشد. ورنہ جی تو نہیں چاہتا تھا کہ بات کو چھوڑو, جی چاندہ اس رات نو میں شر دی فجر تک روک لواں, جے وس چلے میرا تے سونے نو حشر تک روک لواں.
نہ نظر کرم دی جات مکے، نہ بات مکے، نہ رات مکے، مگر دل کے ارمان پورے ہوئے تھے ابھی، یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی۔ ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی، گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی۔ ان کی آنکھوں میں ایسا نشہ تھا فراز، جس نے دیکھا وہی لڑکھڑاتا گیا۔ اس سمت ہی بہاروں کے رخ پھر گئے، جس طرف کے نشیبی نظر ہو گئی۔ چاند گہنا گیا، مہر شرما گیا، حسن ہر ایک شے کا سوا ہو گیا۔ ان کے آنے کا یارو مزہ آ گیا، پوری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی۔ کن کی کنجی ہے جس کی زباں وہ نبی، جس کی قرآن ہے داستاں وہ نبی۔ ان کی نظروں کی وسعت کی کیا بات ہے، جب بنی ہم پہ ان کو خبر ہو گئی۔ تم سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے۔ وآخر دعوانا